अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना इसे करना पड़ रहा है। 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया और इस वक्त मुआशी मुश्किलात हैं, फिर सियासी जो मुश्किलात हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। आज PDM ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से एहतजाज किया और उस एहतजाज में क्या कुछ हुआ आज की हम तफसील जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन साजिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सईद साहब, क्या सूरत हाल आपको डेवलप होती हुई लग रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मुआशी मुश्किलात हैं, महंगाई का जिन बेकाबू है, बोतल से बाहर निकला हुआ है। एक माह में 2 मरतबा पेट्रोल प्राइसेस हाइक, फिर LPG की प्राइसेस हाइक हो गई, फिर शुगर की प्राइसेस आज वही सूरत हाल दोबारा से डेवलप हो रही है। शुगर प्राइसेस ऊपर हैं। कंज्यूमर मार्केट में जाएं तो कोई भी किसी भी जगह पे आपको गवर्नमेंट की रेट नज़र नहीं आती। कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल जो आपका जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल बेकाबू नज़र आता है, उसकी कोई रेट नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत हाल के ऊपर। बात करें अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमारा अभी पिछले दिनों मलेशिया में जो तैयारा वहाँ पे एक किस्म का हम तो ये कहेंगे कि उसको रखा हुआ है, उन्होंने वहाँ पे पकड़ लिया। क्या सूरत हाल आपको डेवलप होती हुई नजर आई है? हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मुखालिफ कौन है? बहुत शुक्रिया सलमान। हुकूमत का मुखालिफ इस वक्त तो मैं समझता हूँ इतना कोई ख़ास कोई नहीं है। हाँ, ये है कि हुकूमत को चैलेंजेस जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं और सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई के साथ साथ है PDM। जैसे कि आपने बात की कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से एहतजाज हो रहा है और बिल्कुल ये एहतजाज रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो अपोजिशन बड़ा स्मार्ट खेल रही है, मैं ये कहूँगा। आप देखें ना, अपोजिशन का जो मेन जो उनके पहले जो उनके जो टारगेट थे कि हम इस्तीफे देंगे, हम असेंबलियों से बाहर आएंगे, हम बाई इलेक्शन का बायकॉट करेंगे, लेकिन आप देखें उन्होंने, मैं कहूँगा, यू टर्न ले लिया। ठीक है, या मिसगाइड पहले वो हो रहे थे या वो प्रेशर टैक्टिक्स थी, एक माहौल बन रहा, मोमेंटम बन रहा था। अब वो कह रहे हैं जी हम बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। अब वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। इस वक्त हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी है, हुकूमत किस तरफ जा रही है? बात ये कि सबसे पहले हुकूमत ने जो कोविड-19 पूरी दुनिया ने ही उसको फेस किया, बदकिस्मती से पाकिस्तान जैसे जो गरीब ममालिक हैं उन पर बहुत ज़्यादा इसके असरात हुए। आप देखें ना, अभी सर गरीब मुल्क कहाँ है पाकिस्तान? आप, मैं माजरत कदा कलामी, अभी $4.5 मिलियन इन्होंने दिए हैं जुर्माने की सूरत में। गरीब तो नहीं है मुल्क? नहीं, बात अब मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा था। मैंने यूं बात की गरीब ममालिक की, है ना, मैंने यूं देखिए, एग्रीकल्चर हमारा मुल्क है, नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, लेकिन अभी हम यूरोपियन कंट्री से तो बहुत पीछे ही हैं। ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया और लंदन और बहुत सारी कंट्री से हम अभी बैकवर्ड हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये जो कंट्रीज़ हैं इनका आप अगर मैं बताऊं तो पहले ही हमें करेंसी आप हमारी देखें किस कदर ट्रिगर डाउन हुई है। बिल्कुल। और अब कोविड के अभी उस जंजाल से या उस इतने बड़े बहरान से हुकूमत निकली ही नहीं, तो ये महंगाई हम कंट्रोल कर चुके थे। वफाकी हुकूमत को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि वो पहले चीज़ों को कंट्रोल कर चुकी थी। सिर्फ अगर वो जो उनका वो फेस कर रही है आज महंगाई, चीनी और जो तमाम जो प्राइसेस अगर कंट्रोल में नहीं आ रही, एज़ पर माई ओपिनियन, तो कोविड की वजह से अभी हमारी मैशियत में ये कहूँगा SU से निकली है। मुमकिन है अगर हुकूमत मैशियत पे कंट्रोल कर लेती है, प्राइस पे कंट्रोल कर लेती है, तो फिर मैं नहीं समझता कि ऑपोजिशन अपने टारगेट को अचीव कर लेगी और हुकूमत अपना आइन मुद्दा पूरा कर जाएगी। मेरा सवाल सर अभी दोबारा से वहीं पे खड़ा है। इस वक्त हुकूमत की जो मुखालिफ पार्टी होती है ना, मुखालिफ पार्टी होती है, हुकूमत की जहां तक मुखालिफ है ना, देखें हुकूमत की जो अपनी ऑपोजिशन से हैं, देखें एक तो उनका जो एक वतीरा रहा, लेट सपोज उन्होंने कहा जी हम एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर वो एहतसाब पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर ऑपोजिशन को दिखाते हैं, तो जो उनका वोटर है, जो उनका एक मौकिफ है, जो एक तब्दीली और एक एहतसाब का जो एक नारा लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में आई, तो उसको बड़ा झटका लगेगा। तो इस पे भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मतलब कि वो बात हो रही है NRO की, आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन NRO में आधे लोग तो इनकी इस वक्त सीट पे बैठे हुए हैं, इस वक्त गवर्नमेंट में हैं आधे लोग तो नहीं। तो एहतसाब तो मतलब फिर वो एक अगेन बात ये होती है कि आपका राउंड द क्लॉक तो एहतसाब नहीं हो रहा ना। देखिए, आपने जहाँ बात की एहतसाब की, जैसे अपोजिशन डे फर्स्ट से कहती आ रही है कि एहतसाब जानिबदार हो रहा है। ठीक है, गैर जानिबदार एहतसाब होना चाहिए। इदारे एहतसाब कर रहे हैं और आप ये कह सकते हैं कि इदारों में जो हुकूमती
معاملات رہے ہیں، اور تمام ہی حکومتیں، چاہے اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، انہوں نے بھی اداروں میں انوالومنٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت جو حکومت ہے اس پہ بھی یہی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اداروں پہ پریشرائز کر رہی ہے کہ ان کو جانبداری پر شاید مجبور کر رہی ہے. یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. اب واللہ عالم کتنی بات سچ ہے اپوزیشن کی بات ہے، لیکن ممکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے فیوچر میں، کیونکہ ادارے جانبدار ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کو حکومتی شخصیات میں بھی، سے پہلے بھی حکومتی شخصیات کے گھیرا تنگ ہوا تھا، اور ابھی جو ایک کرنٹ ایک سچویشن بن رہی ہے حکومتی شخصیات میں بھی بہت جلد گرفت آ جائے گی. گریپ آ جائے گی. اچھا چلیے ہم آج کی کرنٹ سینیریو میں اگر بات کریں، اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو جو چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، مہنگائی، وہ تو ایک عام عوام، اگر مہنگائی کے اوپر کنٹرول ہوتا تو شاید عوام اس طریقے سے باہر نہیں نکلتی جس طریقے سے پی ڈی ایم کی ریلیوں میں، جلسوں میں ہم پچھلے 4 مہینے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سپٹمبر 20 کے بعد سے لے کے اب تک کی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف گورنمنٹ اپنے آپ کو خود ڈریگ کر رہی ہے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز کے اندر، ڈیفرنٹ میٹرز کے اندر. جیسے ابھی براڈ شیٹ کا معاملہ آیا، آپ کا جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ ایک الگ ہے. یہ فارن پالیسی آپ کی، جیسے طیارہ کے حوالے سے بھی ہے، کا جو 777 جو طیارہ ہے وہ اس وقت ملائیشیا حکومت کے پاس ہے. پھر روز ویلٹ جو ہوٹل ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ تو اس وقت خود اپنے آپ دبی ہوئی ہے. چینی امپورٹ کی جا رہی ہے، مطلب ایگریکلچرل لینڈ ہونے کے باوجود آپ اس وقت چینی امپورٹ کر رہے ہیں. ایل این جی میں آپ نے تاخیر سے خریداری کی، اور اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے، ایل این جی آپ کو مہنگے ترین داموں پہ مل رہی ہے لیکن آپ کو کوئی دینے کو تیار نہیں. ایل این جی پہ جہاں تک آپ نے بات کی، تو یہ جو حکومتی جو ٹیم ہے، یہ اس کی آپ ناکامی ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بر وقت چیزوں کا علم نہیں تھا، یا کیوں سستی اس میں برتی گئی. اس سے پہلے کہ این ایل جی کے ریٹ پوری دنیا میں ہائی ہو جاتے ہیں، آپ تب وہاں پہ ریچ لیتے ہیں، آپ نے پہلے ہی اسٹاک کیوں نہیں کی؟ یہاں پہ تو حکومت کی ناکامی ہے. دوسری بات آپ نے کی پی آئی اے جہاز کی، تو دیکھیں پی آئی اے کے جو کانٹریکٹ تھے وہ 2015 کے تھے. ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت نے کیوں نہیں چیک اینڈ بیلنس رکھا. اور دوسرا اس میں سفارتی تعلقات کی بڑی ایک بات کی جا رہی ہے کہ ملیشین اگر عدالت نے تو احکامات جاری کر دیے، حکومت اگر اس میں ثالثی کا کردار ادا کرتی، مہاتیر محمد اور عمران خان کے بیچ میں اگر اتنی، جس طرح کہ عمران خان پی ایم صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم بڑے اچھے دوست ہیں، اتحاد بین المسلمین کی باتیں کی گئی، لیکن ملیشیا کی طرف سے آپ کو وہ سافٹ کارنر نہیں دیا گیا اس معاملے پہ. تو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر رہے ہیں نا بھی، وہ تو رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک قانون ہے، لا قانونیت نہیں ہے وہاں پہ. ایک بھی وہاں پہ وائلیشن ہوئی، وہاں پہ ان کا شہری کوئی وائلیٹ کرتا ہے. میں اس میں ایک بات چیز ایڈ کروں گا. ہوتا یہ ہے کہ ایک لا ہے اوور آل دا ورلڈ کہ جب کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو اس کے نوٹسز دیے جاتے ہیں اداروں کو. ٹھیک ہے، وفاقی حکومت کے پاس نوٹسز نہیں آئے. پی آئی اے نے ایڈمٹ ضرور کیا ہے کہ ہماری ریٹ پر ڈسکشن چل رہی تھی کووڈ کی وجہ سے، لیکن انہوں نے جو جیسے عدالت نے فیصلہ دیا، انہوں نے مطلب عدالت نے اتنی جلدی کیوں کی؟ سر ایسے کیسے پوسیبل ہے؟ ہم گلوبلی چھوڑیں، میں اگر اپنے ملک کی بات کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے کیسے ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ اس چیز کو بالکل ہی بلاک کر دیں؟ یہاں پہ میں نے کہا نا، یہ فیلئر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اتحاد بین المسلمین کی بات کی گئی، جو ایک اچھی دوستی کی باتیں کی گئی، وہ آپ نے تو کی، لیکن بدقسمتی سے ملیشین حکومت نے آپ کو وہ رسپانس نہیں دیا. انہوں نے آپ کو اس لیول پہ ایٹمی ملک شاید نہ سمجھا کہ انہوں نے آپ کی ایک اثاثے کو، ایک گورنمنٹ ایئر لائن کو آپ کو روک لیا، اور پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے. بالکل دیکھیے جگ ہسائی کس کی ہو رہی ہے؟ بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان کی، ہمارے گرین پاسپورٹ کی، جو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم گرین پاسپورٹ کو عزت دلوائیں گے. اور ابھی قبل از وقت ہے سلمان، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی بھی 2.5 سال حکومت کے پاس ہیں. ممکن ہے کہ ان 2.5 سالوں میں حکومت جو ٹارگٹ اور جو موقف لے کر آئی تھی اور عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا، اگر وہ چیزیں اچیو کر جاتی حکومت، تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے عرصے میں بھی آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں. میں ایک بیسک سوال یہاں پہ آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پی ٹی آئی کی ڈائریکشن پچھلے 2.5 سالوں میں ٹھیک رہی ہے؟ بالکل ڈائریکشن ٹھیک رہی ہے، لیکن ایک چیز میں تھوڑا سا ایک اپنا میرا ایک چھوٹا سا سیاسی اور ایک بینگ اے جرنلسٹ جو میں ایک کہنا چاہوں گا، نیب اور معیشت دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. دونوں ساتھ مجھے نہیں لگ سکتا، کیونکہ جب تک آپ کی چیزیں، ہاں ٹھیک ہے اکاؤنٹیبلٹی کو آپ اسٹرانگ کریں، لیکن سیاسی عدم استحکام بھی آپ اگر اس پہ آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اگر پکڑ دھکڑ آپ کر دیتے ہیں، تو پھر جو آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں. دیکھیں نا، یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی خواجہ سعد رفیق کے کیس میں اپنی ورڈکٹ میں لکھ رہا ہے نا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو پولیٹیکل انجینئرنگ کر کون رہا ہے؟
دیکھیں آپ اس پہ تو حکومت پہ بلیم لگ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن نہیں بلیم نہیں ہے وہ تو مطلب اگر سپریم کورٹ اپنا ورڈکٹ دے رہی ہے دیٹ مینس کہ دیٹ سٹینڈز، انہوں نے فیصلہ لکھا ہے، انہوں نے کوئی اپنا اوپینین نہیں دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اگر دیکھیں سپریم کورٹ نے بالکل تنقید کی ہے لیکن میں اس کو یوں کہوں گا کہ ابھی بھی آپ نیب کو جانبدار ادارہ نہیں کہہ سکتے. جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ آپ عنقریب دیکھیں گے کہ نیب کیونکہ ہمارے تمام ادارے الحمدللہ پاکستان میں تمام ادارے جانبدار غیر جانبدار ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اداروں کو میں ایز اے جرنلسٹ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ غیر جانبدار ہو کے کام کریں، کسی کا پریشر نہ لیں. ساری کی ساری لڑائی ہی یہی ہے پی ڈی ایم کی اس وقت کرنٹ سینیریو کی بات کر رہا ہوں میں. اوورآل میں بات نہیں کرتا ہوں کہ پاسٹ میں کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوتا رہا. اب جیسے 2002 سے اٹھا کے وہ براڈ شیٹ کا کیس اٹھا کے ڈال دیا اور اس کے اندر اگین پھر انوالومنٹ اداروں کی آ گئی، تو اداروں کے حوالے سے تو تقریباً پاکستان کی تمام عوام یہ کہہ رہی ہے کہ غیر جانبدار رہیں. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. دیکھیں جہاں تک سیاسی کیسز کو آپ ایک طرف کر دیں، ایک اگر آپ ہماری پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو سیاسی کیسز تو بنتے رہتے ہیں، ہر حکومت اپنے مخالفین پر سیاسی کیسز تو بناتی ہے. یہ تو روٹین ہے، یہ بیڈ پالیٹکس ہے نا، ڈرٹی پالیٹکس جسے ٹھیک ہے. اب اگر آج 2020 میں آج اس 2021 میں اگر اس طرح کی اور وہی پرانی 90s کی سیاست کو اگر ہم ریپیٹ کریں گے اور سیاسی اور پولیٹیکلی وکٹمائزیشن پہ ہم جائیں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا. ہاں اداروں کو آپ چھوڑ دیں. سر آپ بڑے بڑے تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں نا، آپ کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوا ابھی تک. تو اگین اگر آپ بھی جو کہ تحریک انصاف جو ایک نعرہ لے کے آئی تھی کہ انصاف کا ہوگا اور ملک میں بڑی ترقی ہوگی 90 ڈیز پلان، بہرحال میں اس چیز کے اندر نہیں جانا چاہتا. بہت اچھی بات ہی دیکھیں جتنے بھی کیسز ہیں یہ کیسز پی ڈی اے حکومت نے نہیں بنائے، پریویس حکومتوں کے ہیں. ٹھیک ہے احتساب ہونا چاہیے ہر ملک میں، پوری دنیا میں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. صرف احتساب پہ انگلی اٹھ رہی ہے کہ یہ جانبدار ہے. غیر جانبدار بالکل ادارے شو کریں گے اپنی خود مختاری اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے کہ حکومتی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں جیسے جہانگیر صاحب ہیں اور پی ایم عمران خان صاحب کی بہن کے بارے میں بھی باتیں کی جا رہی ہیں، تو معلم جبہ ہے، تو یہ جو اسکینڈل حکومت کی شخصیات کے بھی ہیں. بی آر ٹی کیس دیکھیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں ممکن ہے کہ ان آنے والے سالوں میں جس طرح اپوزیشن نے پریشر گین کیا ہے، وہی آ گئی نا کہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں جائیں گے کبھی نہ کبھی تو یہ سیٹ سے اتریں گے تو پھر ان کے خلاف کیسز بنیں گے اور وہی صورت ریوائیو ہوتی چلی جائے گی جیسے آج صورتحال بن رہی ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے. اب پی ٹی آئی کا نیریٹو یہ ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے اپنی فارن فنڈنگ کا حساب دیں. نیریٹو تو وہی ڈیولپ ہو رہا ہے نا، مطلب کہ ٹیٹ فار ٹیٹ، تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. جو آپ نے بات کی کہ نیشنل ڈائلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں سلمان، اگر اسٹیبلشمنٹ میڈیا اور تمام جو پاکستان کے ستون ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی لائے عمل بناتے ہیں، کوئی ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں اور تمام جس کی حدود ہیں ادارے اپنی، لیکن بہت سارے ادارے اپنی حدود کو تجاوز کر کے بھی کام کرتے ہیں، جس کا جو کام ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے. جس طرح اپوزیشن نے بھی یہی موقف اپنایا ہے. اس وقت تو موقف ہی یہی ہے کہ ہر ادارہ ایوری انسٹیٹیوٹ شیل ریمین اٹس ان اون کنسٹرینٹس، تو پھر چیزیں آگے چل سکتی ہیں. مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بڑے بھائی کا کردار ادا کرتی ہے یا اونرشپ کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ آ کے بیٹھ کے، لیکن بدقسمتی سے اگر میں یہ کہنے سے میں گریز نہیں کروں گا کہ اگر ہماری لا انفورسمنٹ کے ادارے اسٹیبلشمنٹ اگر یہ آتی بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہے کہ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ افواج پاکستان پہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ جی فوج مداخلت کرتی ہے پولیٹیکل معاملات پہ. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ بابر صاحب نے انہوں نے آپ کو بالکل اوپنلی منع کر دیا کہ ہمارا سیاست سے واسطہ نہیں اور نہ آپ ہمیں سیاست میں گھسیٹیں. دیکھیے میں دوسری طرف بالکل آپ کی اسی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے دوسری طرف سے اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کی بات کریں، پی ایم ایل این کی بات کریں، پی پی کی بات کریں، مولانا فضل الرحمان کی بات کریں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر اس چیز کا وہ عملی مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. نہیں عملی مظاہرہ کیسے؟ میں آپ کی بات انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا. عملی مظاہرہ آپ کو ایک ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا کو اور پوری دنیا کو بتا چکا ہے کہ جی ہمیں اس میں انوالو نہ کیا جائے. سر پی ایم ایل این کے جو سینئر نائب صدر ہیں شاہد خاقان عباسی، انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ ہمارے 3 ایم این ایز کو بھی کال کی گئی کہ استعفیٰ نہ دیں. یہ آن ریکارڈ ہے. وہ یہ شاہد خاقان عباسی کا ویو پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں، میرا اس کے اندر ویو پوائنٹ نہیں ہے، یہ شاہد خاقان عباسی کا ویو پوائنٹ ہے. وہ بھی یہ بات کریں کہ وہ انکنڈیشنل جو ایک دست شفقت ہے نا، وہ اس وقت وہ یہ کہتے ہیں. میں آپ کو اس پہ آئی جی سندھ والے معاملے پہ بتاؤں گا. جب آئی جی سندھ
کہ یہاں پہ سندھ میں بات ہوئی اور طلال کے ساتھ جو معاملات ہوئے کیپٹن صفدر کے ساتھ، اس پہ آپ نے دیکھا کہ آئی جی سندھ کے اغوا کی باتیں چلی گئی، تو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف نے ایکشن لیا، اور جو لوگ اس میں جنہوں نے حدود کو تجاوز کیا یا اپنے ڈومین سے ہٹ کر کام کیا، تو آپ دیکھیں ان پر ایکشن ہوا، آج وہ ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کال کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو پبلک کیا جائے، آپ اس کو بتائیں، لیکن اگر آپ ڈھکے چھپے الفاظوں میں آپ کا اشارہ افواج پاکستان کی طرف ہے تو میں نہیں سمجھتا آپ اس ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں، اور آپ آنے والی نسلوں کو آپ کیا مطلب اس طرح سے اس کی چیزوں کو گروز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ سیاست کریں، سیاست کے لیے ماحول اوپن ہے، آپ کو تمام اسٹیبلشمنٹ نے بول دیا کہ سیاست آپ کریں۔ اگر آگے چلیں، میں آپ سے پوچھوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نیشنل ڈائیلاگ کی کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ بالکل، یہ بات آپ نے بڑی اس وقت اچھی کہی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے نیشنل ڈائیلاگ۔ کیونکہ صورتحال دیکھیں نا، آج وہ اسلام آباد میں اگر انہوں نے احتجاج کی کال دی، یہ میرے خیال میں پی ڈی ایم تو اس وقت پورا بلف گیم کر رہی ہے میرے حساب سے، میں جو انالائز کر رہا ہوں سچویشن کو، وہ احتجاج کی کال دیتی ہے، اگر لوگ زیادہ آ جاتے ہیں تو وہ اپنا بلف کارڈ وہ استعمال کریں گے، ہو سکتا ہے وہ اس کو کہیں کہ ہم جناب اب لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو ایک چیز سمجھنی ہوگی، احتجاج کرنے سے، سڑکیں بلاک کرنے سے، دھرنے دینے سے حکومت کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اوور آل آپ کو سیکیورٹی، آپ کے ملک کو چیلنجز ہیں، معیشت کے آپ کو معاملات ہیں، مطلب آپ اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کا آئینی قانونی رائٹ ہے، آپ احتجاج کریں، دھرنا کریں، لیکن اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، آپ قومی اسمبلی میں جائیں، پارلیمنٹ میں جائیں، وہاں پہ آپ بات کریں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نو کانفیڈنس کی تحریک لے کے، جی بالکل، وہ ایک آئینی ایک راستہ ہے آپ کے پاس۔ اگر آج آپ دھرنے دیتے ہیں، آپ آج اسلام آباد کو مفلوج کرتے ہیں، تو کل کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی تو یہ آپ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہر حکومت کو یہی فیس کرنا ہوگا۔ یہی تو ٹرینڈ سیٹ ہوا نا 2014 میں بھی، تو میں وہی کہہ رہا ہوں، تو یہ اچھے محرکات نہیں ہیں۔ اچھا چلیں، ہم اسی چیز کو دوبارہ سے، میں حالات نظر آ رہے ہیں کہ بیٹھیں گے یہ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے، کون بٹھائے گا ان کو، کون یہ ذمہ داری لے گا کہ میں جناب 4 5 10 لوگوں کو، جو 11 12 لوگ ہیں، ان کو بٹھا کے آپس میں ان کی صلح کروا دیں، بات کریں ملک تاکہ آگے چل سکے؟ نہیں، ہمارے پاس ایسی سلمان شخصیات موجود ہیں، جیسے آپ نے دیکھا بیچ میں دورانی صاحب گئے تھے شہباز صاحب کے پاس، تو ان قوتوں کو آنا ہوگا جو پلر شخصیات ماضی میں ہمارے ساتھ مطلب ہوتی تھی، اس طرح کی سیاسی شخصیات موجود ہوتی تھیں، چودھری برادران کا نام اکثر لیا جاتا تھا، اسی طریقے سے 2 4 لوگ اور بھی تھے جن کو فگر ہیڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے پالیٹکس میں انوالو کیا جاتا تھا اس طرح کی سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے۔ اس وقت کون ایسا ایک آپ کہہ لیں کہ ایسا کوئی شخص موجود ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو بٹھائے، پیپلز ان کو جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کو بٹھائے، گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو بٹھائے اور بیٹھ کے کوئی افہام و تفہیم کے ساتھ ملک کو آگے چلانے کی کوشش کریں؟ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ کسی ایک شخص یا میں نوابزادہ نصر اللہ خان تارڑ مرحوم کا نام لینا چاہ رہا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، تو جیسے نوابزادہ نصر اللہ خان کا جیسے کہ تھا فگر ہیڈ کا ایک، تو میں اس حوالے سے بات مطلب اس پہ میں کہوں گا کہ چاروں صوبوں سے، ایون گلگت بلتستان، کشمیر، تمام پورے ملک سے ان شخصیات کو آپ نے گیدر کرنا ہوگا کہ جن کی گڈ ول ہے، جن کا نام ہے، جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، جن پہ عوام کا بھی اعتماد ہے۔ تو اس سچویشن میں، جس سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ الٹیمیٹلی نقصان ملک کو ہی ہوگا، نقصان ملک کو ہے، اور معیشت پہ ہوگا۔ دیکھیے نا، ہماری جو اسٹاک ایکسچینج اب بڑی مشکل کے ساتھ ریوائیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم اسٹاک ریلیٹڈ پروگرام کرتے ہیں تو ہمارا پورا کا پورا فوکس ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال، معیشت کی صورتحال، وہ ساری کے ساتھ ڈیپینڈ کرتی ہے نا آپ کی پولیٹیکل سینیریو۔ جب تک آپ کے پاس پیس ہوگا، سیاسی عدم استحکام ہوگا، آپ کے پاس انویسٹر بھی آئیں گے، آپ کا ملک ترقی بھی کرے گا، آپ کے پاس امپلائمنٹ بھی ہوگی، یہاں پر لوگ انویسٹ کریں گے تو پیسہ آپ کے ملک میں آئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر کوئی بھی یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مصعب اور بہت ساری جو وہ بالکل ان کی آئیز ہیں، وہ آپ کی تمام چیزوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے، وہ آپ کے دشمن ہیں، تو آپ ان کو موقع فراہم نہ کریں۔ اپوزیشن کو بھی یہ چاہیے، کیونکہ وفاقی وزراء کا آپ جو آپ لہجہ دیکھیں نا، تو وہ لہجہ نرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ممکن ہے کہ کمنگ ویک میں یا 1 مہینے کے اندر اندر چیزوں کو دھرنا وغیرہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں سر، دھرنا مجھے نہیں لگ رہا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو پی ڈی ایم کی جو کال ہے اس وقت، مارچ ضرور ہوگا،
اچھا مارچ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی کال ہے الیکشن کمیشن کے سامنے فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اگر اس کا خدا نخواستہ کوئی ایسا ریورٹل آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صادق الامین نہیں رہے، یا خدا نخواستہ میں ایک اسیوم کر رہا ہوں سچویشن کو، یا وزیر اعظم عمران خان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے 5 سال پورے کرے گی، نیا وزیر اعظم آ جائے گا، یا تحلیل ہوتی ہوئی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا سلمان. اگر خدا نخواستہ اور اگر دیکھیں پاسبلٹیز ہیں ایگزیکٹلی پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ ادارے خود مختار ہیں. اگر کوئی بھی کیس اگر کسی بھی ایک منتخب وزیر اعظم پر اگر اس کو عدالتیں اس کو قصوروار ٹھہراتی ہیں اور وہ صادق اور امین نہیں رہتا، تو اگر وہ مستعفی ہو جاتا ہے یا اس کو ہٹا دیا سے باہر باہر کر دیا جاتا ہے، تو حکومت کہیں نہیں جاتی سلمان. نیا وزیر اعظم آئے گا اور پھر حکومت چلتی رہے گی، اور یہ حکومت آئینی مدعا پورا کرے گی ایز پر مائی ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، مطلب میں صرف اسی چیز کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ویوز اور جو ریویوز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے. ہمیں جو لگتا ہے پولیٹیکل جو سینیریو بلٹ اپ ہونے جا رہا ہے اس وقت، وہ یہی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن بھی بنتی ہے تو حکومت اپنی جو مدت ہے 5 سال کی، جو جمہوری عمل ہے جو ابھی پچھلے 10 سال سے ریوائیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں اور ہماری یہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں کہ کوئی اس طرح کی سچویشن نہ ڈیولپ ہو جس سے ملک کے اندر سیاسی افراتفری ہو، ملک کے اندر کوحرام ہو، ملک کے اندر عدم استحکام ہو، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. تو ابھی پروگرام میں وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے آج کی اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال پر.